अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामईन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस मोहतरम बाबरकत महीना हम सब पर साया फिगन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र कि उसने हमें और आप सबको एक बार फिर रहमतों और बरकतों वाला महीना अता फरमाया। हम सब की खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि अल्लाह ने हमें ये मौसम बहार फिर अता किया। न जाने कितने प्यारे प्यारे लोग, किसी के वालिदैन, किसी के बहन भाई, किसी के दोस्त अहबाब इस दुनिया से कूच कर गए। पिछले साल तक जो हमारे दरमियान मौजूद थे, मगर उनकी मोहलत अब बाकी न रही। रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार है। हमारी और आपकी खुशकिस्मती के अल्लाह की रहमत ने हमें एक बार फिर ये मोहलत अता की कि हम अपनी उम्र की ज़ंबील में रमज़ानुल मुबारक की सादत और रहमत और बरकतों के ख़जानों को जमा कर सकें, जहन्नुम की आग से बचने का इंतज़ाम कर सकें, जन्नतुल फिरदौस के रास्तों को आसान कर सकें। ये महीना रूह की सैराबी का महीना है, ये दिल की शादाबी और जहन की आसूदगी का महीना है। हमारा वजूद रूह और जिस्म पर मुश्तमिल होता है और यकीन रखिए कि जिस्म जो है वो अपनी मरगूबियत यानी दुनिया की तरफ राग़िब रहता है, जबकि रूह जो जो रूह का रिज़्क़ अल्लाह वहदहू ला शरीक से मोहब्बत और क़ुर्बत है। हमारे हादी बरहक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में अपने सहाबाए कराम को जमा फरमाते और उनको इबादतों और रियाज़तों का शौक़ जगाते। आप फरमाते कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को अपनी रहमत में ढांप लेते हैं, जिसमें रहमत नाजिल होती है, ख़ताएँ माफ़ होती हैं और दुआएं कबूल होती हैं। और इस महीने की खैर से जो महरूम रहा वो बख्त है। सही बुखारी और मुस्लिम की भी हदीस में रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसका चेहरा उस दिन के एवज़ जहन्नुम की आग से 70 साल दूर कर देता है। माह रमज़ान का महीना अपने रब से मोहब्बत, क़ुर्बत और दोस्ती का महीना है। खिलवतों में अपने रब से नाले नीम शबी आहे सहरगाही की लज़्ज़तों का महीना है। आंसुओं अश्कों से वज़ू और तौबा इस्तग़फ़ार का महीना है। जो लोग सिद्क़े दिल से इस बाबरकत ज़ात की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, वो पाक ज़ात उसकी जानिब 2 कदम बढ़ाती है। इसी तरह जो लोग उसकी जानिब चलना शुरू कर देते हैं, वो अपनी रहमत से उनकी तरफ दौड़ के आ जाता है। 70 माओं से ज़्यादा अपनी मखलूक पर मेहरबान रब ने रमज़ानुल मुबारक का महीना हम लोगों को अता करने का जिस कदर अजीम तर एहसान है, उसका हम शुक्र ही नहीं अदा कर सकते। इसकी अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इस महीने की हर घड़ी, हर लम्हा फयूज़ और बरक़ात के ख़जानों की बारिश कर रहा होता है। कौन बदबख्त होगा जो रहमतों के खजीने और बख्शिश के सफ़ीने को पाने के लिए बेकरार और बेचैन न रहेगा। ये हमारे नफिल अमाल साले फ़र्द अमाल के बराबर और फ़राइज़ अमाल साले 70 गुना ज़्यादा वज़नी और बुलंदतर कर दिए जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम की अहादीस से हमें ये भी बशारत मिलती है कि रमज़ानुल मुबारक की सातों के आगाज़ से ही इस आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रहमतों की बारिश शुरू हो जाती है, जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। खैर और नेकी के एक और आवाज़ आती है कि खैर और नेकी के तालिब कदम बढ़ाओ और बदी और बदकिरदारी के शायक रुक जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देते हैं और जन्नत को आरास्ता कर देते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ कर दिया जाता है ताकि बुराई और बदी फैलाने के मौके कम से कम हो जाएं। एक और हदीस में रहमतुल्लिल आलमीन ने खुशखबरी सुनाई है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम किया हालत ईमान में उसूल सवाब के लिए, तो उसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये महीना तौबा इस्तग़फ़ार, खुद आगही, खुद एहतसाबी का महीना है, तक़वे की मेराज है। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जो तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। यानी रोज़ा ही वो ज़रिया है जिससे बंदे तक़वा और परहेज़गारी हासिल करते हैं।
ہمارے محبوب خدا نے ایک اور خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسرے اس وقت جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، روزے کا بے پناہ لامتناہی ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سامعین، اس ماہ کی عظمت، برکتیں، رحمتیں عظیم نہیں بلکہ عظیم تر ہیں، مگر یہاں یہ بات بھی ہمارے دل و دماغ میں ہمیں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ عظیم تر سعادتیں، یہ عظیم تر رحمتیں، یہ عظیم تر برکتیں ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ صرف ان کے حصے میں آتی ہیں جو اس کے لیے صدق دل سے کوشش کرتے ہیں، ایمان و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی بارش کو برستے ہوئے دیکھیے کہ سب پر یکساں انداز سے برستی ہے۔ بارش ہو رہی ہو، ندی نالے تالاب اپنی اپنی وسعت اور گہرائی کے مطابق اس بارش کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے معمولی گڑھے میں اتنا وافر پانی نہیں آتا جس قدر پانی ایک لمبے چوڑے تالاب میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح جب یہ پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے، زمین کو جذب ہی نہیں کر پاتی، زمین اس کو جذب ہی نہیں کر پاتی، اس سے کوئی نفع ہی نہیں اٹھا سکتی، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتی۔ بالکل یہی حال ہماری اپنی نیتوں کا، ہماری فطرت کا، ہمارے دلوں کا، ہمارے نصیب کا ہے۔ رمضان المبارک ہر سال اپنی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لٹانے ہم پر آتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو اس کا حق ہے۔ ہمارے دل کی سختیاں ہمیں غفلت میں رکھتی ہیں۔ جیسے زرخیز زمین کی طرح اگر ہم اپنے دل کو نرم کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے لبریز کر لیں، ذہن کو ایمان و یقین سے بھر لیں، تو جب ہی رحمتوں اور برکتوں کی سعادتوں کو اپنے خالی دامن میں بھر سکیں گے، آخرت کی ابدی بادشاہت حاصل کر سکیں گے، جنت کے انعامات حاصل کر سکیں گے، اپنے نیک اعمال صالحہ سے جنت الفردوس کے خریدار بن سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر ہمارا دل ایسے ہی زنگ آلود، ایسے ہی پتھر اور غفلت کے اندھیروں میں رہے تو یاد رکھیے کہ بدبختی اور بدنصیبی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد پر جیسے ہم اپنے گھروں، کپڑوں اور جانمازوں کی صفائیاں، ستھرائی اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے دلوں کو دنیا کی رغبت، اس کے میل کچیل کو صاف کر لیجئے۔ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کو دل سے معاف کر دیجئے اور ان سے بھی معافی طلب کر لیجئے۔ 2 رکعت نماز استقامت پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کے سامنے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے کھوٹ کو صاف کر دیجئے۔ جب دلوں کے اندر سے زنگ مٹ جائے گا تو یقین کیجئے عبادتوں کو ذوق و شوق میں جو لذت پیدا ہوگی اس کو محسوس کر کے آپ کو بے حد خوشی ملے گی۔ رمضان مبارک کا ہر لمحہ عظیم خیر و برکات کا حامل ہے، اسی لیے بار بار اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ ایمان اور یقین کی حلاوت کا وہ مزہ اور عبادتوں میں ایسی لذت آپ کو ملے گی جو تا حیات قیامت آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس عظیم تر مہینے میں ایک بیش بہا قیمتی رات بھی ہے جسے رب ذوالجلال والاکرام نے صرف اور صرف اپنی محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ وہ رات ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کے خزانے لے کر آتی ہے۔ یہ آخری عشرے کی رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہم لوگوں کے لیے جو ہدایت کا خزانہ ہے، جو ہدایت کا خزانہ ہے، صراط مستقیم پر چلنے کا ذریعہ ہے، وہ نازل فرمایا۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل فرمائے گا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن حکیم کا سب سے بڑا معجزہ یہ کہ ہر پڑھنے والا خود اس کا مخاطب بن جاتا ہے۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی تلاوت، ترجمہ آپ کی روح، آپ کے جسم، آپ کے دل پر حاوی ہو رہا ہے۔ کہیں پڑھتے ہوئے آپ کا دل خوف سے کانپنے لگے گا،
کہیں رحمت کے ایسے بادل آپ کے دل پہ چھانے لگیں گے کہ خود بخود آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم سے تعلق جوڑنے کے ساتھ نوافل میں سجدوں کی کثرت میں بھی بہت اضافہ رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی سب سے پیاری ادا سجدہ لگتی ہے۔ اپنے ماتھے کے ساتھ، اپنے جبینوں کے ساتھ اپنے دل کو بھی سجدہ ریز کر لیجئے اور اس کو پکاریے کہ ربی لا شریک لہو، ربی لا شریک لہو، اے رب ہم صرف تیرے آگے جھکتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ کو پکارتے ہیں، اور تو ہی ہے جو بے قرار دلوں کی پکار سنتا ہے۔ رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی عظیم خیر و برکات کے خزانے برس رہے ہوتے ہیں، اس لیے بار بار مانگیے، بار بار اپنے معبود کو پکاریے۔ دنیا تو یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں تو بھی آخرت کا سفر بھی کرنا ہے۔ دنیاوی کاموں کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں بہت اجر پوشیدہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دلوں کو اللہ کی یاد اور زبان کو ذکر الہی سے تازہ رکھیے۔ ذکر الہی روح کی غذا ہے جو ہمارے یقین و ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ کثرت سے درود شریف کا ورد کیجیے جو دل اور روح کو راحت و فرت بخشتا ہے۔ وہ کلمات جو زبان پر بڑے ہلکے پھلکے سے ہوتے ہیں مگر ثواب کے اعتبار سے اور میزان میں بہت وزنی اور بھاری بن جاتے ہیں، اور جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، رب ذوالجلال والاکرام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خصوصاً رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اسی طرح لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے اپنے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارتے رہیے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار، جنت کی خریداری، ثوابوں کی سرمایہ کاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ سخاوت کو دل سے تھام لیجئے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیجئے۔ یہ غمخواری، غم گساری کا مہینہ ہے، حقوق اللہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ضرور کیجئے، صدقہ و خیرات کے ساتھ اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے وعدہ کیا ہے کہ ایک ایک دانہ کے بدلے ایک ایک پیسے پر کم سے کم 700 گنا زیادہ ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کی دریا دلی اور سخاوت میں کوئی کمی نہیں۔ اصل سخاوت کا امتحان تو ہمارا ہے، آزمائش تو ہماری ہے۔ اپنے کو اللہ کی راہ میں تھکا لیجئے، عبادت میں تھکا لیجئے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت آپ کے تھکے ہوئے جسم آپ کا جو اجر لکھ رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے۔ تھکن تو دور ہو جائے گی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو اجر ہے یہ قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ کی حشر کے دن، آخرت کے دن یہ آپ کے کام آئے گا۔ اس کو ضرور آپ دن رات اللہ کی راہ میں لگے رہیے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ماہ میں سخاوت اور فیاضی کی کوئی انتہا نہیں رکھتے تھے۔ آپ اپنی سخاوت میں بارش لانے والی ہوا کی مانند ہو جایا کرتے تھے۔ روزے داروں کو افطار کروانے کا بھی بے پناہ ثواب ہے۔ ہادی برق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھونٹ دودھ اور ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ روزے دار کو افطار کراؤ، اور جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آخری عشرے میں اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کا بھی اندازہ لگائیے۔ اس عمل کے ثواب کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا جو ان بیش قیمت 10 راتوں میں دنیا کی تمام مرغوبیت کو چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوستی کر لیجئے اور یکسوئی ہو کر خلوت میں نالہ نیم شبی اور آہ سحرگئی میں مصروف رہیے۔ اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے پناہ قدردان ہے، اور اس کی قدردانی دیکھیے کہ اس نے اعتکاف والوں کے لیے جنت الفردوس کی بشارت دی ہے۔ سامعین، یہ تمام باتیں یقیناً آپ لوگ پہلے بھی سن چکے ہوں گے اور جانتے ہی ہوں گے، لیکن دہرانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے یقین اور ایمان تر و تازہ رہے۔ ہماری ساری تدبیریں ناکام ہیں جب تک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ ہماری ساری محنت رائگاں جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی
رحمت ہمارے ساتھ نہ ہو۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ معبود ہیں، ہم بندے ہیں، وہ غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں۔ بس اپنے ماتھوں کو اس کے در پر جھکائے رکھیے، اپنے ماتھے کو اس کے در پر جھکائے رکھیے، اس عظیم ہستی سے اس کی شان کے مطابق مانگیے، اس عظیم ہستی سے اس کی شان کے مطابق مانگیے کہ صرف وہی ہے جو بے قرار دلوں کی دعائیں سنتا ہے، جب اسے پکارتا ہے تو ان کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہی مہربان ہے رب، اس کے وہ خوبصورت ناموں سے پکاریے۔ یا اللہ ہو، یا احد ہو، یا واحد ہو، یا موجود ہو، یا جواد ہو، یا باسط ہو، یا کریم ہو، یا وہاب ہو، یا ذطول ہو، یا غنی ہو، یا مغنی ہو، یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، یا علیم ہو، یا حکیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا بدیع السماوات یا والارض، یا ذا الجلال والاکرام، ولم احکن بدعائک ربی شقیا۔ شقیہ، اے میرے رب، تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہتا۔ اے رب العزت، ساری کائنات کے بادشاہ، اپنی مخلوق پر بے پناہ مہربان، بے پناہ کرم کرنے والی، ہماری خطاؤں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب العالمین، تو ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان تمام گناہوں، ان خطاؤں کو معاف فرما دیجئے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں۔ میرے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہ صغیرہ، تمام گناہ کبیرہ کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلا دیجئے، اس راستے پہ جو تجھے پسند ہے۔ یا رب العالمین، جو تجھے پسند ہے، ہدایت کا راستہ اس پہ ہمیں چلا دیجئے۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یا رب العالمین، پوری امت اسلامیہ، امت محمدیہ پر رحم فرما دے۔ یا اللہ، تیری محبوب کی امت دنیا میں جس طرح رسوا اور ذلیل ہو رہی ہے، پروردگار اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا رب العالمین، پوری امت اسلامیہ کو سربلندی، عروج، امن و سلامتی عطا فرما دیجئے۔ جہاں جہاں تیرے محبوب کے نام لے وے اللہ، ان سب کو اپنی رحمت میں لے لیجئے۔ یا رب العالمین، سب پر رحم کر دیجئے اللہ، پوری امت اسلامیہ پر رحم کر دیجئے۔ یا رب العالمین، اپنا کرم کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے وطن عزیز پر رحم کر دیجئے اللہ، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لیجئے اللہ، دشمنوں کی سازشوں سے بچا لیجئے۔ یا رب العالمین، ہمارے وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیجئے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو ہی ہم سب کا کارساز ہے، بے شک تو ہی ہم سب کا کارساز ہے۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین پر رحم کر دیجئے، ان کے بڑھاپے پہ رحم کر دیجئے، جیسے انہوں نے ہمارے بچپن پر ہم پر رحم فرمایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک جن کے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں، پروردگار ان کی قبروں کو روشن کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی قبروں کو روشن و کشادہ فرما دیجئے، ان قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجئے۔ یا رب العالمین، ان کی بہترین میزبانی فرما دیجئے، انہیں جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، جن کے والدین زندہ ہیں، پروردگار ان کا بڑھاپا سکون عطا کر دیجئے، ان کے بڑھاپے کا سکون عطا کر دیجئے، ان کو بڑھاپے کی منزل ان کے لیے آسان کر دیجئے۔ یا رب العالمین، تو ہی ہے جو سکون دیتا ہے۔ یا رب العالمین، ان کی بڑھاپے میں ان کو سکون اور عافیت عطا کر دیجئے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے ازواج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے۔ پروردگار، ہم سب کی اولاد کو یا رب العالمین کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، یا رب العالمین ایسا بوجھ نہ بنائیے گا رب العالمین جو اس بوجھ کو ہم اٹھا نہ سکے۔ اے بے پناہ رحم کرنے والے، اے بے پناہ کرم کرنے والے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے آنسو نہ بنائیے گا رب العالمین، کوئی بوجھ، کوئی آزمائش نہ ہم کو ڈالیے گا جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ یا رب العالمین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں سے جو اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی ہو، پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا رب العالمین، ہماری اولاد کو
بہترین ہمارا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اپنا اطاعت گزار بنا دیجئے پروردگار، ہم پر اپنا رحم کر دیجئے رب العالمین۔ ہماری بہن بھائی اور جو بھی جو لوگ بھی پریشان ہیں پروردگار، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے رب العالمین۔ ہم پناہ مانگتے ہیں آزمائشوں کی سختی سے اور بدبختی سے، بری تقدیر سے۔ تیرے کن کہنے دینے سے پروردگار تقدیریں بدل جاتی ہیں، ہماری قسمتوں کے مالک ہے اللہ، ہماری تقدیروں سے بدبختی کو، بدقسمتی کو مٹا دیجئے اللہ، ہماری تقدیروں سے بدبختی کو اور بدقسمتی کو مٹا دیجئے پروردگار، ہم پر رحم کر دیجئے۔ یا تو بے پناہ رحم کرنے والا ہے، تو بے پناہ رحم فرمانے والا ہے اے رب العالمین۔ ہمیں دکھ سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، کاہلی سے محفوظ رکھیے اللہ، ہم پر کوئی قرض نہ ڈالیے اللہ، ہم پر کوئی قرض نہ ڈالیے یا رب العالمین، ہم پر اپنا رحم کر دیجئے اللہ، ہم پہ اپنا کرم کر دیجئے یا رب العالمین۔ جو لوگ بیمار ہیں پروردگار، ان کو شفا عطا کر دیجئے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رحم کرنے والے، رحم کرنے والے، شفا کاملہ عطا کر دے سب کو، صحت عاجلہ عطا کر دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تجھ سے ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ، تجھ سے ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں پروردگار۔ جو جس پریشانی میں یا اللہ، جس مشکل میں ہے، اس کی مشکلوں کو آسان کر دیے اللہ۔ جو لوگ بھی میری آواز سن رہے پروردگار، میری دعاؤں میں شامل ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے یا رب العالمین۔ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے پروردگار، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے پروردگار۔ ساری مخلوق تیری ہے، سب تیرے ہیں پروردگار، لیکن ہمارے لیے تو صرف واحد تو ہی ہے جس سے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، جس سے مانگتے ہیں اللہ، تیرے ہی آگے سے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اللہ۔ تو کائنات کا مالک ہے پروردگار، اپنی کن کے ذریعے ہم سب کے غموں کو دور کر دیجئے، مشکلوں کو آسان کر دیجئے یا رب العالمین۔ اس مبارک ساعتوں میں ہم تجھ سے اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں، جہنم سے آزادی مانگتے ہیں اللہ، جنت الفردوس کے طلبگار ہیں پروردگار۔ اپنی رحم ہم سب پہ اپنا رحم کر دیجئے، ہم کو ایسی ہدایت دے دیجئے پروردگار جو صراط مستقیم کی طرف ہو اللہ۔ ہم پر یا حنان یا منان ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہمیں غصے سے، نفرت سے، حسد سے، لالچ سے بچا لیجئے یا اللہ، ہمیں تعصب سے بچا لیجئے یا اللہ، ہمیں غرور و تکبر سے، انتقام سے اور تمام منفی سوچوں سے بچا لیجئے۔ ہمیں ذہنی، جسمانی، نفسیاتی صحت سے مالا مال کر دیجئے یا اللہ، ہم پر اپنا رحم کر دیجئے یا اللہ۔ یہ ماہ رمضان کی سعادتوں و رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کر دیجئے گا اللہ، ہمیں خساروں کا سودا کرنے والا نہ بنائیے اللہ، ہمیں خسارہ کا سودا کرنے والا نہ بنائیے پروردگار۔ ہماری معمولی چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو تو بڑا کر کے قبول کر لے یا اللہ، تو ہماری چھوٹی چھوٹی معمولی عبادتوں کو بہت بڑا کر کے قبول کر لیجئے۔ ہم تیرے بے پناہ کمزور اور بے بس مخلوق ہے رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ۔ تو رحیم اور تو کریم ہے یا اللہ، تجھ سے یہی درخواست ہے پروردگار کہ تو ہدایت کا راستہ دکھا دے پروردگار، ہدایت کا راستہ دکھا دے یا رب العالمین۔ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل کر دے اللہ۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اپنے حساب دے سکے یا اللہ۔ ہمارے میزان کو بڑھا دیجئے اللہ، تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے، بلا حساب جنت میں داخل کر دیجئے گا یا رب العالمین۔ جب ہماری روح نکلے تو کہہ دے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، چل جنت میں داخل ہو جا رب العالمین۔ بلا حساب جنت میں داخل کر دیجئے، جنت میں بلا حساب داخل کر دیجئے اے رب العالمین۔ اپنا کرم، اپنی رحمتیں عطا کر دیجئے اللہ۔ تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں اللہ، اپنی رحمت سے پروردگار ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل کر دیجئے اللہ۔ ہمیں محروم نہ رکھیے گا، ہمیں محروم مت رکھیے گا اللہ، نہ کرم کر دیجئے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب الموت، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب الدودار۔